अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में हाजिर हैं विलिंग वेज के फेसबुक पेज से, विलिंग वेज स्टूडियो से, और प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट। आपसे शुरका का तारुफ़ कराता चलूँ। डॉक्टर सदाकत अली, CEO विलिंग वेज, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। उस तरफ मिस आमना नवाज़ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद अय्याज़ तशरीफ़ रखते हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, और मेरे बाएं तरफ मिस शुमाइला तशरीफ़ रखती हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं विलिंग वेज की, और नदीम नूर साहब हमारे सीनियर काउंसलर हैं। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में जो हम बातचीत करने वाले हैं, आप अमूमी तौर पे एडिक्शन की शोबे में बात करते हैं, साइकियाट्री के शोबे में बात करते हैं, मगर इसके अलावा भी लोगों को मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और आज जो प्रॉब्लम है वो शायद मुआशरे में काफ़ी कॉमन है, मगर लोग लब नहीं खोलते, उसका इजहार नहीं करते। मगर एक साहब हैं जो कि अपना बिज़नेस चला रहे हैं, एक एंटरप्राइज चला रहे हैं, उनको ब्लैक मेलिंग का सामना है। उन्होंने हमें एक मकतूब लिखा है, उसमें क्या लिखते हैं और आपसे कैसे मशवरा लेते हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत साहब, आपकी वीडियो से हमें ज़िंदगी गुजारने की बेहतरीन टिप और मालूमात मिलती रहती हैं। मैं एक जाल में फंस गया हूँ और छुटकारा नहीं मिल रहा, मुझे आपका मुफीद मशवरा चाहिए। मुझे एक वकील ब्लैकमेल कर रहा है। जिस शख्स की ब्लैकमेलिंग का मैं शिकार हूँ वो अरसा 25 बरस से मेरा वकील और दस्ते रास्त रहा है। मैंने अपने इस मुशीर ख़ास को किसी काम से छोटे भाई की तरफ भेजा। मेरे काम पर तवज्जो देने के बजाय मुशीर ख़ास ने मेरे भाई के बिज़नेस के एक मामले को टेकअप कर लिया। मैंने अपने भाई और वकील को मना किया कि किसी गैर कानूनी काम में ना पड़ें, लेकिन भाई गर्जमंद था और वकील लालची। मुझे पेचीदगियाँ नज़र आने लगीं और मैं नहीं चाहता था कि मेरे ताल्लुकात अपने भाई या वकील से खटाई में पड़ें। मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। मामला ये हुआ कि मेरे छोटे भाई मुल्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के तहत लाहौर कैंपस चला रहे थे। इनके लाहौर कैंपस की लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो रही थी और नए लाइसेंस का इजरा नहीं हो रहा था। मेरे वकील ने मेरे छोटे भाई को कहा कि अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए और 55 लाख रुपए आगे रिश्वत देने के लिए दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने मेरे भाई से 2 अलग अलग चेक वसूल किए, बिल तरतीब 10 लाख और 55 लाख की मालियत के। जब काम हो जाएगा तो वो कैश करवाएगा, ये वकील ने कहा। वीसी से इसी असना में उसने बदतमीज़ी की, वकील ने यानी कि, जिसकी वजह से मेरे भाई को वीसी ने कहा कि इस बदतमीज़ शख्स को इस मामले से अलग कर दो वरना मैं तुम्हारा काम नहीं होने दूंगा। मेरे भाई ने ऐसा ही किया और दीगर ज़राए से अपने लाहौर कैंपस के लाइसेंस के इजरा की कोशिशें जारी रखीं, मगर कामयाबी हासिल ना हुई और मेरे भाई को काफ़ी भारी माली नुकसान के बाद लाहौर कैंपस बंद करना पड़ा, काम ठप हो गया। दरी असना वकील ने मुझसे बात की कि मैंने उसे 10 लाख रुपए अगर ना लेकर दिए तो वो चेक जमा बैंक में करवाएगा, और अगर वो कैश ना हुए तो मेरे भाई को अंदर भी करवाएगा। कुछ अरसा कबल मैंने एक जायदाद खरीदी, यानी जिन्होंने ख़त लिखा है उन्होंने एक जायदाद खरीदी, जिसके लिए उन्हीं वकील साहब को लोकल कमीशन मुकर्रर किया गया। अब वो जायदाद के डॉक्यूमेंट जिस पर 24 लाख हकूमती अदारे को अदा हो चुके हैं और फरीकैन के दस्तखत भी हो चुके हैं, लेकिन वकील मज़कूरा उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा नहीं करवा रहे और वो कहते हैं कि भाई से 65 लाख रुपए लेकर दो वरना तुम्हारी जायदाद के कागजात नहीं दूंगा। अलावा इसके हर किस्म की ब्लैकमेलिंग की धमकियां भी दे रहे हैं। ये साहब कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, हल चाहता हूं कि इन वकील साहब का गला दबा दूं, झुंझला के मैं कोई गलत सलत काम ना कर बैठूं। डॉक्टर सदाकत, आप प्लीज़ मुझे कोई बेहतरीन मशवरा दीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गला नहीं दबाना, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी का गला दबाते हैं तो उसके नताइज होते हैं जो कि फिर आपको सहने पड़ते हैं। ज़्यादातर जो लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं वो ये कहते हैं कि मेरा दिल करता है मैं अपने आप को कुछ कर लूँ।
اچھا، اپنے آپ کو کچھ کر لینے کے بھی نتائج ہوتے ہیں، اس سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور بلیک میلنگ کا جو سامنا ہوتا ہے یہ روزمرہ زندگی میں بے شمار لوگوں کو ہوتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ ایک سب سے عام جرم ہے جسے لوگ جرم نہیں سمجھتے، اور جہاں موقع لگے لوگ بلیک میل کرتے ہیں. گھر کے افراد ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. ایون ماں باپ جیسی عظیم ہستیاں بھی بعض اوقات اولاد کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہیں، ان سے کوئی بات منوانے کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو یہ ایک یوں سمجھا جائے گا کہ انسانی سرشت میں داخل ہے کہ جب موقع ملے تو کسی کو بلیک میل کرو، اگرچہ یہ کمپیٹنٹ نہ ہونے کی نشانی ہے. جو لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے اور کرپشن رکھتے ہیں ذہن میں، وہ پہلی فرصت میں بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں. میرٹ پہ بھی نہیں ہوتے، اور یا ان کو کوئی سیدھے طریقے سے کوئی کامیابی کا امکان نظر نہیں آتا، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. تو جہاں بھی کمپٹنس کی کمی ہوگی وہاں کسی نہ کسی قسم کی کرپشن ہوگی. لوگ بادشاہوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگ ملکوں کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیے اسمبلی میں جو ممبران ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے سربراہ کو یا وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو بلیک میل کرتے ہیں. سرکاری افسروں کو ان کے ماتحت بلیک میل کرتے ہیں کیونکہ وہ اندرون خانہ بہت سی کہانیاں وہ جانتے ہیں. لیکن وکلاء کا اس طرح کی حرکت کرنا کافی ایک انوکھی سی بات ہے. مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی سر، کیونکہ ڈاکٹر کا پیشہ ہو، وکیل کا پیشہ ہو، تو یہ ایسے پیشے ہیں جن میں کانفیڈینشیل باتیں شیئر کرتا ہے کلائنٹ، اور یہ سوچتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے کہ اچھا، یہ بدقسمتی سے یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں یہ کبھی کبھار سننے میں آتا ہے کہ کسی وکیل نے یہ قصد کیا ہے کسی کو بلیک میل کرنے کا. جتنے بھی یورپین ممالک ہیں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں اس بات کا تصور بھی محال ہے. وہاں لوگ اپنے فیملی ممبرز پہ اتنا اعتماد نہیں کرتے جتنا کہ وکلاء پہ کرتے ہیں، اور وکلاء کو ہدایات جاری کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد ان کے فیملی ممبرز کے ساتھ معاملات کو کیسے طے کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یورپ میں جو جائیداد کا لین دین ہوتا ہے اس میں جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ وکیل کے اکاؤنٹ میں ادا کی جاتی ہے، وہ پھر جو دوسرے وکیل ہیں یعنی بیچنے والی پارٹی کے وکیل، وہ ان کے اکاؤنٹ میں رقم جاتی ہے، اور پھر اس سے پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. کوئی رجسٹری نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کا معاملہ طے نہیں پڑتا، کوئی انگوٹھے نہیں لگائے جاتے، کوئی دستخط نہیں، کوئی تصویریں نہیں. اور کسی بندے کے پاس جس جائیداد کا کوئی مالک ہے اس کے کوئی خاص کاغذات بھی کچھ نہیں ہوتے، وہ سرکار کے پاس ویب سائٹ پہ پڑے ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتی ہے، یہ جو جائیداد کے کاغذ ہوتے ہیں یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی اسے نکلوا سکتا ہے. تو وکیل سر لیگل گارڈینز ہوتے ہیں ایک طرح سے، یعنی جنہیں بہت ہی عمدہ اعلیٰ انسان کہا جاتا ہے وہ وکلاء ہوتے ہیں. اگرچہ یہ بات ہمارے ملک میں پوری طرح سعادت نہیں آتی، لیکن ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر وکلاء نیک نام ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور لوگوں کو جب اپنی بات کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو وہ پھر لوگوں کی آواز بن کر عدالتوں میں اور لوگوں کے آپس کے معاملات میں بھی بہت سے مسئلے حل کراتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کا کام عدالتی جنگیں لڑنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کسی بھی معاملے میں وکلاء کو شامل کر سکتے ہیں، آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹس کر سکتے ہیں، اور بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کم از کم. لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہ کوئی گندی مچھلی بھی ہوتی ہے، ہر شعبے میں ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے شعبے میں، بزنس مینوں کے، یا اگر آپ بیوروکریٹس کو لیں یا ججوں میں سے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہوگا جو کہ پٹری سے اترے ہوئے کام کرے گا. لیکن ان کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے سامنے کوئی بری تصویر نہیں آتی تو آپ اچھی تصویروں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو آپ کا گریٹیچیوڈ جو ہے وہ بھی اسی صورت میں ڈیولپ ہوتا ہے جب کبھی کبھی آپ کو ایک بد شکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، اب زیادہ تر جن لوگوں کو بلیک میلنگ کا سامنا ہوتا ہے انہیں پہلے تجربہ کوئی نہیں ہوتا، نہ انہوں نے پہلے کوئی ٹریننگ لی ہوتی ہے.
تو ان کی بڑی جان نکلتی ہے. ہمارے معاشرے میں بلیک میلنگ کی ایک عام قسم یہ ہوا کرتی تھی پہلے, اب بھی ضرور ہوگی, مجھے ریسنٹلی تو پتہ نہیں حالات کا, لیکن بہت سارے اخبار نکلتے ہیں جیسے شام کے اخبار یا چیتھڑے اخبار جنہیں کہا جا سکتا ہے, تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اشتہار دو, اور اگر اشتہار نہیں دو گے تو پھر ہم آپ کے خلاف جو ہے یہ لکھ دیں گے یا وہ لکھ دیں گے, جو کہ تھوڑی بہت اس میں سچائی بھی ہو سکتی ہے, پر بہت زیادہ وہ باتیں گھڑتے ہیں. اور جب وہ کسی کے خلاف سٹوریاں گھڑ کے اخباروں میں چھاپنے کی دھمکی دیتے ہیں تو لوگ اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ جس فورم کے اوپر آپ جواب دینی ہے آپ اس پہ اپنی جواب داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی اخبار کا نمائندہ ہے اور اس نے کسی آرگنائزیشن, کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی یا اسپتال میں وہ گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ ہمیں اشتہار نہیں دیں گے یا نقد پیسے نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف اپنے اخبار میں کہانیاں چھاپیں گے. تو اس سے لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو ہمیں صفائی دینی چاہیے, پھر لوگ اپنی صفائیاں دیتے ہیں, لوگ اپنی صفائیوں کے ثبوت دیتے ہیں, لیکن انہوں نے کو ماننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو بلیک میلنگ کرتا ہے تو آپ صفائیاں نہیں دیتے. لیکن سر گھروں میں تو یہ ٹرینڈ ہے, یعنی چونکہ آپ نے کہا ایوری ویئر یہ چل رہا ہے دھندا, تو گھروں میں تو تھریٹس بھی بلیک میلنگ کی ایک شکل ہے نا. تو ایک ٹین ایجر پیرنٹس کو بڑے آرام سے دھمکی دیتا ہے اور کہ آپ اچھے پیرنٹس نہیں ہیں یا میں یہ کر لوں گا اگر نہیں مجھے یہ ڈیزائرڈ چیز ان کی دلوائی. تو پیرنٹس تو بہت صفائیاں دیتی ہیں. میں نے بہت سارے ایجوکیٹڈ پیرنٹس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اس طرح سے تو وہ پھر ہمیں اچھا نہیں سمجھے گا, اور اس طرح سے تو ہم بیڈ پیرنٹس ہو جائیں گے اگر ہم ان کو رولز بتائیں گے. اسے ڈیفینسو ہونا کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی ایسے شخص کو صفائی نہیں دینی اپنی جو کہ بلیک میلنگ پر اترا ہوا ہے. صفائی آپ صحیح فورم پر دیتے ہیں. جیسے آپ کے والد آپ سے کچھ پوچھ تاچھ کر رہے ہیں تو آپ انہیں صفائی دیں گے. علاقے کا ایس ایچ او آپ سے آ کے کچھ پوچھتا ہے تو آپ مؤدبانہ اس کو ہر چیز بتائیں گے. کورٹ آف لاء میں اگر کوئی جج آپ سے سوال کرتا ہے یا کوئی دوسری پارٹی کا وکیل آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ وہاں صفائی دیں گے. لیکن اگر آپ کے اوپر بلا وجہ کوئی بندہ آ کے سوال شروع کر دیتا ہے اور آپ کے اندر بڑی شدید تمنا ہے کہ وہ آپ کو اچھا سمجھے, جیسے کوئی ماتحت سوال کرتا ہے, تو آپ ضروری سمجھے تو جواب دیں, ضروری سمجھے تو نہ دیں. لیکن اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ماں باپ کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کرتا ہے یا اپنے میلافائڈ پرپس کے لیے یا ان سے کچھ پیسے بٹورنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو انہیں قطعی طور پر صفائی دینے کی ضرورت نہیں. لیکن باہر سے جو لوگ بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں جیسا کہ اس کیس میں ہے, تو وہاں بھی جو پہلا رول ہے, 4 رول ہیں جن کے تحت آپ نے آخر کار چھٹکارا پانا ہوتا ہے بلیک میلنگ سے. اس میں سے پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے غلط فورم پہ صفائی نہیں دینی اور غلط فورم پہ بات نہیں کرنی, آپ نے رابطے ہی ختم کر دینے. کیونکہ آج کل لوگ عام طور پر فیس ٹو فیس رابطہ کرنے کی بجائے ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے ہیں یا میسج کر دیں گے یا ای میل بھیج دیں گے اور اپنی طرف سے بات دوسری طرف پہنچا دیں گے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ کسی کو بلاک کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ پہ کسی کو بلاک کر سکتے ہیں, آپ کسی کی مخصوص ای میل کو بلاک کر سکتے ہیں اور ان نون ای میلز کو بھی بلاک کر سکتے ہیں کہ مجھے ان نون ای میل بھی نہیں چاہیے. آپ اپنے اس وقت کچھ دنوں کے لیے فیس بک اکاؤنٹ کو بھی بند کر دیں اور آپ اپنے دوستوں کو بھی ان باکس میں بتا دیں کہ میری طرف سے فلاں تاریخ تک آپ کو کسی قسم کا کوئی میسج, کسی قسم کی کوئی ای میل نہیں آئے گی, اور اگر آپ کو میری طرف سے کوئی بھی میسج آتا ہے تو آپ نے اس کو پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دینا ہے. تو جو ایک طاقت ہے کسی بلیک میلر کے پاس کہ وہ آپ کو ڈراتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈرا کے اپنے گندے مقاصد آپ سے حاصل کرے. تو یہ جو اس کی طاقت ہے سب سے پہلے آپ سلب کر لیں کہ وہ آپ سے رابطہ نہ کر سکے اور وہ آپ کو ڈرا نہ سکے اور آپ اس کی کوئی جواب دہی بھی نہ کریں.
کیونکہ آپ کو ایک دفعہ جب پتہ چل جائے گا کہ کوئی بلیک میلنگ کر رہا ہے تو آپ پھر اسے راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ قطعی طور پر اس کے ساتھ ہر قسم کا رابطہ منقطع کر دیں۔ اگرچہ آپ کو کیوریوسٹی ہو رہی ہوگی، آپ کا دل چاہتا ہے کہ اچھا پتہ چلے کہ وہ کیا چاہتا ہے، آپ کا بہت زیادہ ایک دل پریشان بھی ہوتا ہے، اور ہم آگے بتائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ کے وقفے جی کا سر، میں بریک بھی لینا چاہ رہا تھا، اور میں اس موقع پر واپس آؤں گا آپ سے کہ جب اس نے یرغمال کی ایک چیز کو بنایا ہوا ہے، وہ کوئی پرسن ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کی اہم چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی راز ہو سکتا ہے، تو ایسے میں جب ہم اس سے رابطہ توڑ لیتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جاننا میں چاہوں گا ڈاکٹر صداقت سے اور ہمارے باقی شرکاء سے جو ڈسکشن میں ہیں کہ ایسے مسئلے میں کیا کیا جائے۔ رائٹ آفٹر دا بریک۔ جب ایک چیز روٹین ہو جائے گی اور آپ پہلے دن سیمپل مانگیں گے تو یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا، پھر دوسرے دن بھی ہوگا، پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے، مہینے بعد وہ ایک روٹین بن جائے گی۔ جب تک یونیورسٹی کے ٹیچرز خود آگے بڑھ کے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا کردار نہیں کریں گے اور خود اپنے یورین سیمپل نہیں دیں گے، تب تک سٹوڈنٹس بھی ریلیکٹنٹ ہوں گے۔ لیکن جیسے اگر آپ روزانہ 10 سٹوڈنٹ کا یورین سیمپل لیں گے تو اگر آپ 100 ٹیچرز میں سے ایک کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہیں، سٹوڈنٹس کے جو سیمپل ہیں وہ رینڈم ہوں گے تو ٹیچرز کے سیمپل جو ہوں گے وہ والنٹری ہوں گے، اور سٹوڈنٹس یہ فینومینا دیکھیں گے کہ تم نے سیمپل دیا ہے جو کہ کلیئر نکلے گا، اور اس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ، کوئی شاباش، کوئی شیلڈ ملے گی۔ جو بنیادی شرط ہے کہ کسی بھی کام میں جو رسپیکٹ ہے، جو ہیومن نیڈ ہے، وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن جتنی بھی آپ احتیاط کریں، جن لوگوں کے یورینز پازیٹیو آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سٹگما تو اس پہ اٹیچ ہوگا، پھر جو کرتا ہے سو بھرتا ہے۔ ان کو یورین چیک کرنے کے بعد اگر اس میں ڈرگ پائی جاتی ہے تو کوئی پینلائز نہیں کیا جا رہا، کوئی سزا نہیں دی جا رہی، انہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے اور عزت سے فراہم کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے بہت آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو ڈرگ سے پاک کر لیں۔ ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوگی جس کے اندر ناپ تول کا نظام ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور آپ کو ایگزیکٹلی اعداد و شمار میں پتہ ہو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کس جانب بڑھیں گے۔ یہ ذہن میں خیال ضرور ہو سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو جائے گا، لیکن جو پروگرام ہم دے رہے ہیں وہ فوائد سے ویلکم بیک۔ خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے تھے بلیک میلرز اور بلیک میلنگ پر۔ ڈاکٹر صداقت، پاکستان میں آج سے کچھ سال ہی پہلے ٹیررزم کا بہت مسئلہ تھا، اور ٹیررسٹ اپنی بات منوانے کے لیے خودکش حملے بھی کرتے تھے لوگوں کو، مگر یہ بلیک میلنگ کا جو چھپا ہوا مسئلہ ہے یہ جاری و ساری ہے، اور آپ نے فرمایا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہمیں جو ہے رابطہ منقطع کر لینا چاہیے بلیک میلر سے۔ تو یہ ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ جو چیز بھی اس نے یرغمال بنائی ہوئی ہے تو کہیں وہ کوئی خدا نخواستہ کسی کو اگر اس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے تو اس کی جان نہ لے لے، تو اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیں یہ سارا خوف کا کھیل ہے، اور ہم آخر میں اس پہ بات کریں گے۔ ابھی آپ کے ذہن میں جو دوسرے پوائنٹس بتاؤں گا اس کے بعد بھی یہ خیال آئے گا کہ خوف کا کیا کریں۔ تو خوف پہ میں پھر ایک ہی دفعہ بات کروں گا کہ خوف کا کیا کرنا ہے، لیکن جو پہلی چیز ہے کہ ہر قسم کا رابطہ منقطع کر دیں آپ اس شخص سے جو کہ آپ کو بلیک میل کرنے پر اترا ہوا ہے، اور ونس آپ نے پہچان لیا ہے کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو میری بات مانو، یا میرے مقاصد پورے کرو، یا مجھے روپیہ پیسہ دو، ورنہ پھر میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، میں آپ کو بدنام کروں گا، یا میں آپ کو فنکشنل نہیں رہنے دوں گا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ کوئی شریفانہ طریقہ کار نہیں ہے، اسے اسی لیے بلیک میلنگ کہا جاتا ہے۔ تو جب بلیک میلنگ کی بات ہوتی ہے تو رول نمبر 1 یہ ہے کہ آپ بلیک میلر کو مزید موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے اندر خوف پیدا کرے اور آپ کے اندر مجبوری پیدا کرے، یا آپ کے اندر گلٹ پیدا کرے، یا آپ کے اندر شیم پیدا کرے، کیونکہ یہ جو سارے جذباتی اٹیکس ہیں، جذباتی میزائل ہیں، وہ آپ پہ پھینکنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کبھی دشمن کو یہ موقع نہیں دیتے
کہ وہ آپ کے اوپر میزائل پھینکے. جنگوں میں بھی جب دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو آپ رات کو بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اسے نظر نہیں آتے کہ وہ آپ کو نشانہ بنا سکے. تو جب بلیک میلر بھی آپ کو نشانہ بنانا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے بات ناممکن بنا دیتے ہیں کہ وہ آپ کو نشانہ بنائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی کوئی بات نہیں مانتے, آپ اس کو کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیتے, آپ اس کی کوئی بات نہیں مانتے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر روپیہ دینے سے میری جان چھوٹ جائے گی تو آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو کہ جان کبھی نہیں چھوٹے گی. وہ بندہ جو ہے پہلے آپ سے تھوڑے پیسے لے گا, پھر اسی وجہ سے آپ سے زیادہ پیسے لے گا, پھر اسی وجہ سے اور زیادہ پھر وہ آپ کو کرے گا. تو یاد رکھیں کہ کوئی بلیک میلر قناعت پسند نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پہلے کہے گا کہ جی مجھے اتنے پیسے دے اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا. وہ کبھی آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ ذہنی طور پر بدتینیت اور بد فطرت شخص ہوتا ہے اور ذہنی بیمار بھی ہوتا ہے اور وہ بزدل بھی ہوتا ہے. یہ آپ کے کمفرٹ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بہت بزدل بھی ہوتا ہے. آپ جب بھی کبھی کسی بلیک میلر کو دیکھیں گے تو وہ چن اپ کر کے چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ آپ کو جب بھی قدرتی طور پر چلتا ہوا نظر آئے گا تو وہ آگے کو جھکا ہوا, کندھے اس کے اکٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ بہت تھکا ہوا اور بہت ہمت کے بغیر شخص دکھائی دے گا, کیونکہ اس کے اندر بہت توڑ پھوڑ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ کوئی بہت زیادہ باضمیر شخص نہیں ہوتا اور وہ اپنے اندر بہت ساری گندگی لے کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس لیے اس سے اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھایا جا رہا ہوتا. اور جب وہ چلتا ہے تو وہ جھک جھک کے چلتا ہے. تو اگر آپ کا سامنا کسی بلیک میلر سے ہے تو فوری طور پر آپ کے ذہن میں اس کی شخصیت آ جائے گی کہ وہ دیکھنے میں, چلنے پھرنے میں بہت ہی ایک ہمت ہارا ہوا شخص ہوتا ہے جو جائز طریقوں سے زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور دوسرے لوگوں کی محنتوں کی کمائی اور دوسرے لوگوں کے پھلوں پہ اپنا ایک حق سمجھتا ہے. تو سر یہ ذہنی پسماندگی اور ذہنی غلاظت کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ذہنی غلاظت پسماندگی کی وجہ ایکچولی کمپٹنس نہ ہونا ہے اور شیم ہونا ہے اور اعتماد نہ ہونا ہے. ورنہ جتنے پاپڑ لوگ غلط طریقوں سے بیلتے ہیں اور کوئی 4 پیسے کماتے ہیں, اتنی محنت کرنے سے تو جائز طریقوں سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو دنیا چونکہ ازل سے کمپیٹنٹ نہیں تھی تو دنیا میں ازل سے برائیاں تھیں. جتنے آپ ماضی میں پیچھے چلتے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں طریقہ کار بہت غلط تھے, دنیا میں بہت جہالت تھی, دنیا میں بہت کرائم تھا. اگرچہ شعور اتنا نہیں تھا کرائم کا, لیکن دنیا کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت غلط تھا. اور جوں دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو دنیا ایک خوبصورت جگہ بنتی جا رہی ہے, دنیا کا طریقہ کار اچھا ہوتا جا رہا ہے. لیکن آج بھی آپ کو تھرڈ ورلڈ میں یا پھر ایسی جگہوں پہ جہاں ابھی جہالت نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ کرائم اور بہت زیادہ غلط چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن فرسٹ ورلڈ میں آپ کو کرائم نظر نہیں آتا, انسانیت نظر آتی ہے, تہذیب نظر آتی ہے, لوگ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ویسے دنیا میں ہر جگہ آہستہ آہستہ آگے جا کے دنیا رہنے کے لیے ایک بہتر اور خوبصورت جگہ بنتی جائے گی. ابھی بھی اگر آپ کو کوئی ایک بندہ بلیک میل کرتا ہے تو بہت سارے دیگر لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بلیک میل نہیں کرتے, آپ کے ساتھ بہت وفا کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتے ہیں, بہت قربانیاں دیتے ہیں. تو ابھی بھی دنیا میں مہربان لوگوں کی تعداد ہی بہت زیادہ ہے, لیکن مہربان لوگ چونکہ خوف جیسی چیز پیدا نہیں کرتے اس لیے آپ ان کی قدر بھی اتنا نہیں کرتے. اور یہ جو بلیک میلر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, یہ جو روڈ لوگ ہوتے ہیں, جو کورس کرتے ہیں آپ کو یا آپ کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں یا گھور کے یا اونچی آواز کے ساتھ یا کسی بد تہذیبی کے طریقے سے آپ کو دبانا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے پر ان لوگوں کا شور اور تاثر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی بلیک میلر سے آپ کا سامنا ہوگا تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان سے رابطہ بالکل توڑ دینا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کو دینا دلانا کچھ نہیں ہے, بالکل کوڑا چٹا جواب. سر کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے بیٹ لگانا ضروری ہے, کوئی تھوڑا اس کو جو ہے نا انگیج رکھنا ضروری ہے. مچھلی ہوتی ہے
اور بلیک میلر مچھلی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں وہ کہ ویل مچھلی ہوتا ہے, شارک ہوتا ہے. مطلب وہ بلیک میلر جو ہے وہ ایک چونکہ ایک ویلن ہوتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا. ایک بلیک میلر کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے الٹیریئر موٹیوز اسے حاصل کرنے ہیں, اور اس کے تانے بانے اس کے بچپن کے اندر جڑے ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ جو بلیک میلرز ہوتے ہیں ان کے 5 سال کی عمر سے جو پہلے کے تجربات ہیں, 5-7 سال کی عمر میں جو تجربات ہوتے ہیں, یہ ان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں. تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ میں ان واقعات پہ زیادہ روشنی ڈالوں, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, کہ جو لوگ بھی بلیک میلر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بچپن میں بہت گھناؤنے سلوک ہوئے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے زیادہ تر وہ بلیک میلنگ از اے سک مائنڈ سیٹ. یہ بیسک سک مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ جب کسی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہوتی ہے کبھی, تو پھر اس کے ذہن میں ایک نئی پیراڈائم ابھرتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ سیاہ کرے یا سفید کرے اس کے لیے جائز ہے. جیسے پرانے زمانے میں پنجابی فلموں میں آپ دیکھتے تھے کہ کوئی بہت ہی نیک شریف آدمی ہے اور کوئی ڈاکو اس کی بہن کو اٹھا کے لے جاتا ہے, اور پھر وہ پولیس میں جاتا ہے اور پولیس والا بھی اس سے برا سلوک کرتا ہے, تو پھر وہ جو شریف آدمی ہے وہ کرمنل بن جاتا ہے. تو اس کی ایک توجیہ سی وہ ساری چیزیں یہاں اس کو جسٹیفائڈ لگتا ہے وہ سارا کرنا. یعنی چونکہ کسی بندے کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کو یہ بات جسٹیفائڈ لگنے لگتی ہے کہ اب وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے, کیونکہ جس بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس بندے کو سزا دلوانا یا سزا دینا تو آپ کے لیے برحق ہو سکتا ہے. لیکن اگر زیادتی کسی اور نے کی ہے اور سزا آپ کسی اور کو دیتے ہیں اور اس سے آپ کی انا کی تسکین ہوتی ہے, تو یہ ایک بیمار ذہنیت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. سر ایک چیز سمجھنے کے لیے, اگرچہ جو ہم بات کریں وہ تھوڑی سی اور پیرائے میں, مگر کچھ لوگ جو ہیں آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ویٹو تھریٹس دیتے ہیں اور کچھ کیٹو تھریٹس دیتے ہیں, یہ بھی بلیک میلنگ میں کہیں آتا ہے؟ یہ ایموشنل بلیک میلنگ میں آتا ہے, جب گھروں میں بچے یہ کہتے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا یا میں پھر پڑھوں گا نہیں, تو اسکول نہیں جاؤں گا, اسکول نہیں جاؤں گا, کمرے کو بند کر لوں گا, یا میں کہیں چلا جاؤں گا, مجھے آپ دیکھیں گے نہیں, میں اپنی نس کاٹ لوں گا, اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا. تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. یعنی کوئی بندہ اس وجہ سے آپ کو تھریٹس دے رہا ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں. اور کیٹو تھریٹس یہ ہوتی ہیں کہ میں پھر گھر کی چیزیں توڑ دوں گا, میں موبائل توڑ دوں گا, میں یہ ٹی وی گرا دوں گا, یا میں آپ کو ماروں گا, یا باقی دھکے دیتا ہے. تو ان کو ہم کیٹو تھریٹس کہتے ہیں. سر اپنوں کے ساتھ تو بلیک میلنگ برداشت کی جا سکتی ہے؟ نہیں, بالکل بھی برداشت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جو چیز آپ برداشت کریں گے وہ دوسرے کے لیے ایک ٹول بن جائے گا. اور وہ اگر آپ بدامنی سے بچنے کے لیے اپنے ٹین ایجر کی کوئی ناجائز بات مانیں گے تو اس کے لیے یہ ایک نیا طریقہ ہوگا باتیں منوانے کا, اور جس چیز کو آپ ریوارڈ کرتے ہیں وہ چیز بڑھتی ہے. میں بات جو پہلے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب آپ اس سے رابطہ توڑ دیں گے اور جب آپ اس کو کچھ بھی روپیہ پیسہ نہیں دیں گے, تو ایک اس کی دوسری سائیڈ ہے کہ آپ تنہائی میں سڑنا کڑنا چھوڑ دیں گے اور آپ اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بات کریں گے, چاہے آپ سے کوئی غلط کام بھی ہوا تھا. کیونکہ بلیک میلنگ عام طور پر 2 صورتوں میں ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا تو کسی کو اس کی خبر ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں بھی کیا تھا تو بلیک میلر نے کہا کہ ہن تسی غلط کام نہیں کرو گے تو اسی ویلے بیٹھے رہیں گے. تو بعض اوقات وہ پھر بلیک میلر جو ہیں اپنی فرصت کے لمحات کو استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو بھی وہ بلیک میل کرتے ہیں جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا, لیکن ان کو بدنام کرنے کا ایک ڈراوا دے کے ان سے بھی کچھ پیسے نکلوانا, جسے ایکسٹورشن ہم کہتے ہیں, یا کوئی چیز ان کی کاغذات دبا کے, اگر کوئی آپ کے پاس بھول گیا ہے کاغذات یا کچھ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا, جیسے ان کے پراپرٹی کے پیپرز انہوں نے دبائے, تو وہ دبا کے بیٹھ جانا اور اس چیز کے ڈراوے میں پھر اپنی باتیں منوانا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ فیملی اور فرینڈ سے بات ضرور کریں گے. اچھا, جو روپیہ پیسہ آپ نے بلیک میلر کو دینا تھا وہ تو بالکل نہیں, کچھ ایک پائی نہیں دینی, لیکن آپ کسی وکیل سے بات کریں گے جو اس قسم کے کیسز کو ہینڈل کرنے کا ماہر ہو,
ویسے اس کیس میں تو کہتے ہیں نا لوہا لوہے کا توڑ ہوتا ہے، تو آپ وکیل کے ہاتھوں پریشان ہے تو آپ کو ایسا وکیل کرنا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں چند وکلاء نے اس پیشے کو ماضی قریب میں تھوڑا بدنام کیا ہے، لیکن میں لمبے تجربے کی روشنی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وکلاء ہمارے معاشرے کا بہت ریفائنڈ طبقہ ہے. قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے اور بہت نامی گرامی وکیل تھے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بے انتہا لوگ جنہوں نے سیاست میں کارہائے نمایاں انجام دیے وہ وکلاء تھے. اور ابھی بھی جو سیاست کا جو ایک بہت ہی بیک بون ہے وہ وکلاء کی طرف سے ہمیشہ فراہم کی جاتی ہے. اور ہمیں اس رو میں نہیں بہنا چاہیے کہ کسی ایک وکیل نے کوئی گڑبڑ کیا ہے تو یہ وکیل ہوتے ہی ایسے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی شعبے میں ایک غلط بندہ ہوتا ہے تو 10 صحیح بندے ہوتے ہیں، لیکن 10 صحیح بندوں کا کوئی شور نہیں ہوتا. جیسے سڑک پہ کوئی ایک گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا جائے تو کتنا شور ہوتا ہے، لیکن سینکڑوں گاڑیاں روٹین میں شہر میں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فیملی اور فرینڈس کو بتانا ہے، اور آپ نے وکلاء کو بتانا ہے، اور آپ نے پولیس کو ضرور بتانا ہے. اچھا، یہاں پولیس کے حوالے سے بھی لوگ بہت انٹیمیڈیٹڈ رہتے ہیں کہ پولیس کے بارے میں بھی لوگوں کا امیج سر وہ اپریہینشنز بڑھتی جا رہی ہیں بیکاز وی آر ویٹنگ. آپ نے کہا لاسٹ میں ہم فیئر کے بارے میں بتائیں گے. یہ سارے سٹیپس اپریہینشنز کو، فیئرز کو اور زیادہ ایکچولی میں بڑھا رہے ہیں. یہ جو پولیس کی بات ہے یہ ہم کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2 بیہیویئر ہیں فیملی ممبرز کے جس کے اوپر ایڈکشن یا الکوہلزم پلتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. ان میں سے ایک انیبلنگ ہے اور ایک پرووکنگ ہے. پرووکنگ یہ ہے برا بلا کہنا، لعنت ملامت کرنا، طنزیں کرنا. لیکن انیبلنگ کے زمرے میں یہ آتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا، اس کے بچوں کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا. تو جب ہم دوسرے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. انیبلنگ ایکچولی پازیٹیو ورڈ ہے، لیکن ایڈکشن کی دنیا میں یہ نیگیٹو ورڈ ہے. ویسے انیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی قابل بنانا، لیکن اگر ہم کسی کو نشہ کرنے کے قابل بناتے ہیں یا نشہ کرنے میں کسی نہ کسی طرح کی معاونت کر رہے ہیں تو انیبلنگ یہاں ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. کچھ پین کلر جو نارکوٹکس ہیں، کچھ پین کلر جو نارکوٹکس نہیں ہے. جیسے بروفن ہے تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن نہیں ہے، اور سوسیگون ہے تو وہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے. اچھا، اب ڈرگ آف ایڈکشن کون سی ہوتی ہے؟ ڈرگ آف ایڈکشن وہ ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی ڈرگ استعمال کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوانٹٹی اگر بہت بڑھتی ہے اور اس کے میٹابولزم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈرگ اثر کرنا کم کر دیتی ہے تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے. جہاں تک ایڈکشن اور الکوہلزم کا تعلق ہے، اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2 بیہیویئر ہیں فیملی ممبرز کے جس کے اوپر ایڈکشن یا الکوہلزم پلتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. ان میں سے ایک انیبلنگ ہے اور ایک پرووکنگ ہے. پرووکنگ یہ ہے برا بلا کہنا، لعنت ملامت کرنا، طنزیں کرنا. لیکن انیبلنگ کے زمرے میں یہ آتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا، اس کے بچوں کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا. تو جب ہم دوسرے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. انیبلنگ ایکچولی پازیٹیو ورڈ ہے، لیکن ایڈکشن کی دنیا میں یہ نیگیٹو ورڈ ہے. ویسے انیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی قابل بنانا، لیکن اگر ہم کسی کو نشہ کرنے کے قابل بناتے ہیں یا نشہ کرنے میں کسی نہ کسی طرح کی معاونت کر رہے ہیں تو انیبلنگ یہاں ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. کچھ پین کلر جو نارکوٹکس ہیں، کچھ پین کلر جو نارکوٹکس نہیں ہے. جیسے بروفن ہے تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن نہیں ہے، اور سوسیگون ہے تو وہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے. اچھا، اب ڈرگ آف ایڈکشن کون سی ہوتی ہے؟ ڈرگ آف ایڈکشن وہ ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی ڈرگ استعمال کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوانٹٹی اگر بہت بڑھتی ہے اور اس کے میٹابولزم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈرگ اثر کرنا کم کر دیتی ہے تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن. ویلکم بیک. ڈاکٹر صداقت، آپ بتا رہے تھے کہ کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں بلیک میلرز کے خلاف. میں بات کر رہا تھا ڈسکلوئر کی، سیلف ڈسکلوئر کی میں بات کر رہا تھا
کہ جس چیز کی آپ کو دھمکی مل رہی ہے کہ یہ بات زمانے کو بتا دی جائے گی، تو آپ یہ بات فیملی اینڈ فرینڈس کو بتائیں گے اگر آپ آئندہ سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور صحیح راہ پہ چلانا چاہتے ہیں. آپ کسی وکیل کو کریں گے اور اس کے ساتھ معاملات رکھیں گے. آپ کو پیٹ پر سے کپڑا تو اٹھانا پڑے گا. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جو کھایا پیا ہے پھر آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں. تو جب آپ وکلاء سے بات کرتے ہیں تو پہلے آپ وکلاء سے کانٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی آپ وکلاء سے بھی ہمیشہ کانٹریکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے حق میں تو کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے، مخالفت میں کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. یعنی جو میڈیکل ایتھکس ہیں اس کے مطابق ایک ڈاکٹر کبھی بھی اپنے مریض کے خلاف سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. چاہے جائے کہ کوئی کورٹ آف لا ڈاکٹر کو بلائے وٹنس کے لیے تو وہاں بات کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی پیشنٹ کے فیملی ممبر کو، کیونکہ آج اس کے تعلق اچھے ہو سکتے ہیں کل برے ہو سکتے ہیں، تو آپ ہمیشہ میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے بطور ڈاکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر تو کوئی سرٹیفکیٹ ہے جو مریض کے حق میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو آپ جب وکلاء سے آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا معاہدہ ان کے ساتھ اسٹیمپ پیپر پہ کرتے ہیں کہ آپ دونوں چونکہ ایلائی بن گئے ہیں تو آپ مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی لیٹیگیشن نہیں کر سکتے. یعنی کچھ چیزیں ہیں جن کی جیسے لین دین کی لیٹیگیشن ہو سکتی ہے، لیکن جیسے بلیک میلنگ جیسا ایکٹ ہے یا کوئی دھمکیاں ہیں تو یہ آپ ایشو نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی وکیل آپ کو پہلے دن سے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف کبھی بلیک میلنگ کا حربہ استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں معاہدے میں لکھا جائے گا کہ آپ کبھی بھی ان فیکٹس کی وجہ سے جو آپ میرے سے سنیں گے اور مجھے کورٹ میں ڈیفینڈ کریں گے، ان فیکٹس کی وجہ سے آپ کبھی کسی کورٹ آف لاء میں یا کسی معاشرے میں مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے اور بلیک میل نہیں کریں گے. تو جو سیلف ڈسکلوجر ہے یہ آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں اور ان مشکلات کی وجہ سے آپ بڑی گھٹن کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جب آپ خود سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور اتھارٹیز کے سامنے یعنی پولیس کے سامنے آپ یہ بات بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ایزی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی جو انرجی ضائع ہو رہی تھی خوف کے خلاف وہ بچنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ پولیس سے بات کرتے ہیں، اب جیسے اس کیس میں آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اگر اس غیر قانونی ڈیل تھی، لیگل معاملات میں پولیس کے سامنے لے کے جانا تو اور ہی زیادہ پرابلمز کو کریٹ کرتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مدعی کے طور پر جاتے ہیں تو آپ کو پولیس مدعا علیہ نہیں بناتی، مدعا علیہ اور معاملات میں بناتی ہے. جب آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ تھا اور یہ غیر قانونی ڈیل تھی جو کہ میٹیریلائز نہیں ہوئی، جو کہ کیونکہ قانون میں جب آپ نے کوئی جرم کیا نہیں، صرف ارادہ کیا تو اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی، ماں سوائے کہ اگر ارادہ قتل کیا تھا تو اس کی سزا ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے ارادہ کیا تھا اور آپ نے اپنا ذہن بدل دیا تھا، ویسے تو میرا خیال ہے کبھی کسی کو میں نے ارادہ قتل کی بھی سزا ہوتے نہیں سنا. تو جب آپ پولیس سے جا کے التجا کرتے ہیں اور ایک درخواست لکھتے ہیں اور آپ اس میں ضروری فیکٹس لکھتے ہیں تو پولیس آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تاثر ہے کہ پولیس سے دور رہو اور پولیس کو انوالو مت کرو، اس سے ہمارے معاشرے میں لوگ بہت دکھ اٹھاتے ہیں. 15 پہ کال نہیں کرتے، عام طور پر مذاقاً کالیں کی جاتی ہے 15 پہ، لیکن جب گھر میں کوئی خاوند بیوی کی مار پٹائی کرتا ہے یا کوئی نوجوان اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ پولیس کو 15 پہ کال نہیں کرتے. 15 پہ تو کال کرتے ہوئے لوگ پہلے گھبراتے تھے، مگر 1212 پہ بہت جلدی کرتے تھے. وہ جو ہے 1122. ہاں، یعنی وہ ایمبولنس کے لیے کال کرتے ہیں اور وہ بھی بہت اچھی مدد ہے. یہ بھی تو ریسکیو ہے، یہ بھی ریسکیو ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم پولیس سے اس طرح کے رابطے بڑھائیں گے تو عوام اور پولیس کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جو بونا فائیڈ لوگ ہوتے ہیں پولیس ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی. پولیس جو ناجائز
گورکھ دھندے کرتی ہے وہ عام طور پر بونافائیڈ لوگوں سے نہیں کرتی، وہ کرمنل سے ان کا لین دین ہوتا ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہمیں وثوق سے کچھ نہیں پتہ. ہمارے معاشرے میں کہانیاں بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہیں اور حقیقت بہت کم ہوتی ہے. بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پولیس سے مدد مانگنے جاتے ہیں اور کسی وکیل کے ہمراہ جاتے ہیں خاص طور پر، تو پولیس آپ کی حد الامکان مدد کرتی ہے، اور آپ کے پاس اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں کہ آپ پولیس کی بجائے اور کس کے پاس جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بلیک میلر ہوتا ہے وہ اس دندے میں نہیں پڑنا چاہتا. اس کا جو ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے، میں جو رقم حاصل کرنا چاہتا ہوں میں وہ حاصل کر لوں. لڑائی جھگڑے میں وہ ویسے دل سے پڑھنا نہیں چاہتا. اور اگر وہ کبھی آپ کے انکار کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوششیں کرے بھی، تو اس سے اگر اسے پتہ ہو کہ مجھے حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا تو وہ عموماً اجتناب کرتے ہیں. لیکن آپ کسی بلیک میلر کو اشتعال نہیں دلاتے، آپ اس کو ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی نہیں دیتے، آپ اس کی بات کا زیادہ تر جواب ہی نہیں دیتے، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن آپ اسے کیفر کردار تک ضرور پہنچاتے ہیں، آپ پولیس تک معاملے کو ضرور پہنچاتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر جو بلیک میلر ہے اس سے زیادہ کمزور پوزیشن کسی کی نہیں ہوتی. دیکھیں ایک وکیل اگر بلیک میلنگ کر رہا ہو کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ 25 سال سے وہ کام کاج میں تھا اور ان کے درمیان کام کاج ہوتا تھا اور پیسے کی ٹرانزیکشن ہوتی تھی جو جائز حد تک تھیں، تو ایسے میں اگر وہ وکیل بلیک میلنگ پر اترے گا اور معاملہ پولیس تک جائے گا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وکلاء کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو گارڈ کرنے کے لیے بہت سے ادارے ہیں جو سرکاری بھی ہیں اور خود وکلاء نے بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یعنی کسی وکیل کے مفاد میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کرے، کیونکہ لوگوں نے وکیلوں پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے، یہ کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے. لہٰذا وکلاء یہاں جیسے بعض اوقات کرتے ہیں یہ ان کے اپنے ہی بہترین مفاد میں نہیں ہے کہ گاڑی کے پیچھے نمبر پلیٹ لگانے کی بجائے وہ بعض اوقات لکھ دیتے ہیں کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. تو کوئی پسند نہیں کی جاتی یہ چیزیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1% وکلاء کا معاملہ ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سی اخلاقی قباحتیں ہیں، وہاں یہ بھی ایک اخلاقی قباحت ہے کہ لوگ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اخلاقی قدروں سے واقف نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری تعلیم اخلاقی ہوتی نہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو میڈیکل ایجوکیشن ہے اس میں اخلاقیات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر کوئی انجینئرنگ کی ایجوکیشن ہے تو اس میں اخلاقیات کا کوئی دخل نہیں ہے. اسی طرح وکلاء کی تعلیم میں تو ہوتی ہیں اور لیگل وہ ایتھکس میڈیکل ایتھکس ہیں، پر معاشرتی اخلاقیات نہیں سکھائی جاتی، جیسے کسی کے دکھ درد کو سمجھنا. اسی طرح وکلاء کو سارے قوانین کا پتہ ہوتا ہے. سر ڈاکٹر کے لیے کانفیڈینشیلٹی رکھنا مریض کی، اب آپ کے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کی کانفیڈینشیلٹی آپ رکھتے ہیں بطور ڈاکٹر. میرا یہ خیال ہے، مجھے پتہ نہیں پکا، مگر وکیل کا بھی میرا خیال ہے کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنا، وہی جو آپ نے بات کی ہے کہ جب تک کہ ایسا نہ ہو جج ہو یا کوئی پولیس ہو تو تب وہاں پہ آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں، ناٹ ان دا پیپرز، ناٹ ٹو بلیک میل. میں آپ کو بتاؤں کسی بھی وکیل کے بارے میں اگر ان کی ایسوسیشن کو، متعلقہ ایسوسیشن کو اگر آپ درخواست دیں تو فوری طور پر ان کا لائسنس تو معطل ہو جائے گا. پھر وہ اگر بے گناہ ثابت ہوں گے تو وہ لائسنس بحال ہو جائے گا. لیکن یہ سارا کام ایک بہت سٹرکچرڈ طریقے سے ہوتا ہے. یہ جو بینچ اور بار کا ایک مقدس سٹرکچر نظر آتا ہے آپ کو معاشرے میں، جس میں ریسنٹلی کچھ قباحتیں نظر آئی ہیں، لیکن اب پھر صورتحال تھوڑا بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہے. جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد صورتحال کوئی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اب تک ہم نے جو پوائنٹس کور کیے ہیں وہ جنہوں نے خط لکھا تھا ان کے لیے یہ ہے کہ نمبر 1 کہ انہوں نے کبھی کسی قسم کا رابطہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا بلیک میلر کو، کیونکہ اب وہ ان کا وکیل نہیں رہا، وہ اب ان کا دشمن ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ بالکل براہ راست یا بالواسطہ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ
نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ ان کو کوئی فیور نہیں دینی، قطعی طور پر ان کو کوئی فیور نہیں دینی اور ان سے کوئی لین دین نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو باتیں ابھی ہم نے کی ہیں کہ جو بہت ہی یعنی ایک بہت پہلو سے امپورٹنٹ ہے کہ جو فیملی اینڈ فرینڈز ہیں ان پہ بھروسہ لازمی کرنا ہے، وکلاء پہ بھروسہ کرنا ہے اور پولیس کو رپورٹ کرنا ہے۔ یہ بات تو طے ہے، یہ آپ نے کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ جو 3 چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان 3 چیزوں کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، ٹھیک؟ کیونکہ جب کوئی بلیک میلنگ کرتا ہے تو طوطے اڑ جاتے ہیں۔ آلریڈی وہ ایموشنل انفلوئنس میں ہوتے ہیں، کبھی ڈر، کبھی شیم، بہت ساری نیگیٹو فیلنگز اس کو پہلے سے ہی دبوچے ہوئے ہوتی ہیں، اور پھر اتنے بڑے بڑے سٹیپس کرنا۔ دیکھیں انسان کا قد کاٹ ہوتا ہے عام طور پر 5.5-6 فٹ اور ایک جثہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا دماغ جو ہے کوئی 1.25 کلو کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی 50 گرام کا ایک چھوٹا سا 50 گرام سے بھی کم ایک امیگڈیلا ہوتا ہے دماغ کے اینڈ سینٹر میں، جہاں خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کو ہم نے ہارنس کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ٹیم کرنا ہوتا ہے، قابو کرنا ہوتا ہے۔ یہ خوف ہمارا دوست بھی ہے، یہ خوف ہمارا دشمن بھی ہے۔ تو ہم کیوں نہ بات کر لیں اس بریک کے بعد؟ بالکل، مجھے آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ آپ بریک چاہ رہے ہیں۔ بالکل، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو امیگڈیلا ہے اور یہ جو خوف ہے یہ قطب نما کیسے بن سکتا ہے؟ اور میرا خیال ہے میں سامنا بھی سوال کرنا چاہ رہی ہیں، ڈاکٹر ایاز بھی کوئی انپٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے، ہم بات کریں گے بلیک میلنگ پہ رائٹ آفٹر دا بریک۔ گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی، لیکن پھر بہت فساد ہوا، بہت گڑبڑ ہوئی، بہت شور شرابہ ہوا۔ ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے۔ 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں، ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں، بلیف بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں۔ اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا، پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے، اچھے یا برے، اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے، آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی، آپ نے نتائج بھی کر دیے، آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے۔ وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا، یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا۔ جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں۔ تو یہ 4 جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں۔ تو یہ 4 نکتے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ طاقت کی علامت۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، بلیک میلنگ پہ ہم بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے تو ایک آن دا لائٹر نوٹ یاد آ گیا کہ ایک کارٹون ہوتا تھا جس میں ایک ٹام ہوتا تھا اور ایک جیری ہوتا تھا۔ ٹام جو تھا وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تشدد کرنے کے چکر میں رہتا تھا، اور جیری جو تھا وہ چوہا اس سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ جو بلیک میلر اور بلیک میلڈ، جس کو بلیک میل کیا جاتا ہے،
نفسیاتی پہلو سے ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا؟ جی، جو بلیک میلر ہے بنیادی طور پر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سک مائنڈز ہوتے ہیں، یہ جسے ہم کہہ لیں کہ بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو ہم سائیکیٹری میں اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، جن کے اندر ضمیر نہیں ہوتا. ایک اور ڈس آرڈر ہے جسے ہم کہتے ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، جن لوگوں کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے معاشرے میں پہچاننے کی ضرورت کو محسوس کرنے کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے جیری کے حوالے سے جو مثال دی، یہ وہ لوگ جو کہ بلیک میل ہو رہے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ سائیکیٹری کے حوالے سے پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں، جس میں عام طور پہ وہ لوگ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ سیویئر ہو جائے تو خدا نہ خواستہ وہ کچھ لوگ خودکشی تک کا بھی راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ انزائٹی کے سمٹم ہونا یا اسٹریس ریئیکشنز ہونا یا اسٹریس ڈس آرڈر کی طرف چل جانا، جسے ہم PTSD کہتے ہیں، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اگر سمٹمز بہت زیادہ سیویئر ہو جائیں تو یہ بھی رجحان دیکھنے میں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور کرتا چلوں گا کہ ایک بڑی ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں سائیکوپیتھ، تو کیا یہ جو ہوتے ہیں بلیک میلرز ان کو بھی سائیکوپیتھ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے جو ڈاکومنٹری یا موویز میں یہ ٹرم عام طور پہ زیادہ مشہور ہے، لیکن سائیکیٹری کی لینگویج میں جو ہم نے ہماری جو اسٹینڈرڈز جو کہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے جو فیچرز ہیں وہ کافی حد تک سائیکوپیتھس میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک قسم کی سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے ہی گزر رہے ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ ان کا ایک خاص جو ہے ڈیمینر ہوتا ہے، ایک خاص، مگر کیا چہرہ بھی ان کا اتنا منحوس اور مسخ شدہ ہوتا ہے جتنے ان کے جو اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، یا چہرے سے پتہ نہیں چلتا؟ اب آپ پرسنل ہو رہی ہے. نہیں سر، میں نہیں، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا یہ ہمارے ہی معاشرے میں موجود لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے جو بلیک میلر ہیں عام طور پہ ہم جیسے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے بھائی ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، یا ہمارے بھی باپ بھی، والد بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جیسے میں نے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے حوالے سے بات کی. ان کے اندر یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی انہیں کہیں موقع ملتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سم ہاؤ ان کے لیے جو قانون ہیں یا رولز ہیں ان کے لیے اپلائی نہیں ہیں، ان کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، اور وہ جب چاہیں ان قوانین کا یا ان اخلاقی اصولوں کو داغ کر سکتے ہیں، اور اپنے جو بھی مفاد میں چیز ہے، کوئی انہیں چیز حاصل کرنی ہے، وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صداقت، کیا یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ڈاکٹر ایاز، کیا یہ جو بلیک میلرز ہوتے ہیں یہ ولنریبل نہیں ہوتے؟ یہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں، لیکن اپنی ولنریبلٹی کو بہت چھپا کے رکھتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ یہ بزدلی کی حد تک ولنریبل ہوتے ہیں، اور عموماً ان کا کام بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے، تو ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. زیادہ تر لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ 90% لوگ اپنے بلیک میلر کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اسی سے یہ خراب گورکھ دھندا پروان چڑھتا ہے. پہلی بات تو جو ہم بات کر رہے ہیں، جنہوں نے ہم سے پوچھا ہے، مجھے امید ہے کیونکہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو انہوں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا. اگرچہ ہم نے نام اور واقعات میں تبدیلی کر دی ہے کیونکہ ہمیں کسی کو ایکسپوز نہیں کرنا ہوتا، لیکن جو انہوں نے لکھا تو انہوں نے تو سارا نام، پتہ، ٹیلی فون، ہر چیز لکھی ہے، اور ان کو تو مشورہ بھی ہم اسی اندازے سے دے رہے ہیں کہ وہ اس چیز پہ عمل کریں گے. اور آلریڈی انہوں نے کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیا، اور اب ہم ان کو بول رہے ہیں کہ رابطہ بھی ختم کر دیں اور شیئرنگ کریں اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ. انہوں نے ہمارے ساتھ شیئرنگ کی، ہم نے کہا کسی وکیل کے ساتھ بھی کریں اور پولیس کے پاس پہنچیں. لیکن ایک عمومی طور پر جو بھی کوئی شخص بلیک میلنگ کا شکار ہوتا ہے، خصوصاً خواتین بہت زیادہ بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں جن کے پیار کے پھندے میں وہ پہلے پھنس جاتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی تصویر یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے، یا فیس بک پہ یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو لیکن جو سائنس ہے، ہمیں مہذب دنیا میں سائنس سے فائدہ اٹھانا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا سب سے زیادہ سائنس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ایک سمارٹ فون کو دیکھیے آپ، کتنے کام کی چیز ہے، اور یہ سائنس کی بدولت ہے. اسی طرح ٹریولنگ کے لیے جہاز ہیں، اور جو بھی سہولتیں آج کی زندگی کو ماڈرن بنائے ہوئے ہیں اور آسان بنائے ہوئے ہیں اور خوبصورت بنائے ہوئے ہیں، تو یہ سب سائنس کی اور ریسرچ کی دین ہے. تو سب سے پہلے تو جو ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں انہیں
ہمیں ڈسمس نہیں کرنا چاہیے یہ کہہ کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، عملی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن خوف یا ڈر جو ایسی صورتحال میں محسوس ہوتا ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ساری دنیا کو بتا دوں گا کہ آپ نے فلاں کام ایسے کیا تھا یا ویسے کیا تھا، اور اس میں زیادہ تر باتیں جو بلیک میلر کہتے ہیں وہ طے شدہ بات ہے کہ وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہوتی، وہ فرضی ہوتی ہیں، وہ پرسیپچول ہوتی ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کسی بھی بھلے آدمی کے خلاف 4-5 باتیں جو کہ جھوٹ ہوں عوام تک پہنچا دی جائیں سوشل میڈیا سے یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ تو پھر جان سے گیا، وہ تو پھر اس کی تو جان پہ بن آتی ہے نا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امیج لوگوں کی نظر میں اچھا ہو. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ پچھلے کچھ دنوں میں میں ایگزیکٹلی تو نہیں وہ پن پوائنٹ کروں گا، 5 ماہ میں 6 ماہ میں بڑی بڑی شخصیات پاکستان میں بھی ان کے خلاف بلیک میلنگ کی ویڈیوز اور ایسی چیزیں سامنے آئیں، بٹ دے ڈڈ ناٹ گیو ان. اب تو دیکھ لیجئے لوگ بات آئی گئی ہو گئی. کیونکہ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ان کو اس سے زیادہ غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کوتاہیاں کی ہیں. ہم سب کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. لوگ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے. اگر ہمارا سلوک عام لوگوں کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کے ساتھ اور عوام الناس کے ساتھ اچھا ہے تو آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ سوشل میڈیا ایک نیا فنومینا ہے جس میں لوگ بڑا دھڑلے سے ایک دوسرے کے خلاف کچھ غلط باتیں کہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے پاکستانی سیاستدانوں میں سے کون ہے جس کے خلاف بری بری باتیں، اداکاروں کے خلاف بری بری باتیں جو ہیں آن لائن نہیں ہوتی، لیکن ان کی زندگی کو کیا فرق پڑا. ان کے چاہنے والے پہلے بھی لاکھوں میں تھے، اب بھی ان کی زندگی کے چاہنے والے لاکھوں میں ہیں. لیکن بلیک میلرز کو لگتا ہے بلیک میلرز کو یہ لگتا ہے کہ بلیک میلرز کو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں فائدہ اٹھا سکوں گا. بلیک میلرز کو پتہ ہوتا ہے، دیکھیے جیسے ایک ظالم ہوتا ہے تو ایک مظلوم بھی ہوتا ہے. جب تک کوئی مظلوم نہیں ہوگا ظالم تو ویلا بیٹھا رہے گا، وہ ظالم تو بے روزگار ہوگا. اسی طرح جب تک کوئی بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا تب تک بلیک میلر بھی بے روزگار ہے. تو آپ نے یعنی جنہوں نے ہمیں خط لکھا ہے تو ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں بے روزگار کر دیجئے، انہیں صحیح کیفر کردار تک پہنچائیے. کیونکہ اگر آپ بلیک میل ہو گئے تو یہ ایک اور یعنی کامیابی کی ایک ان کے لیے ایک بن جائے گی چیز، اور وہ آگے جا کے زندگی میں آپ کو یا کسی اور کو بھی بلیک میل کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس خوف سے چھٹکارا پانا ہے، اور اس کا بہت آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ خوف کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خوف کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو تھوڑا آشکار کرنے کی ضرورت ہے. کہ ایک چیز ہوتی ہے انسرٹنٹی، کہ خوف کے اندر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو آپ فگر آؤٹ کر لیں کہ کیا ہوگا، آپ کاغذ پہ لکھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سٹرگل کرنا پڑے گا. ہاں سٹرگل کرنا پڑے گا، لائف میں سٹرگل تو ہوتا ہے، اور آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا، پولیس کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو فیملی اینڈ فرینڈز کا تعاون آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، تو سٹرگل تو کرنا پڑے گا. تیسری چیز ہے کہ اٹینشن آپ کی طرف ہو جائے گی. اچھا اس سے بھی ہم لوگ گھبراتے ہیں. اگر کوئی کہے نا کہ ندیم صاحب آپ نے ٹائی کتنی اچھی پہنی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں میری طرف اٹینشن ہو گئی ہے، تو اس سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. اگر ہماری کوئی تعریف بھی کرے، کوئی اسپاٹ لائٹ ہماری طرف آ جائے تو اس سے بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے. تو ایک تو اٹینشن ہے اس کے اندر، اور چوتھی چیز ہے کہ چینج، کہ ہماری زندگی بدل جائے گی. اچھا ہر دفعہ جب خوف کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگی برے کے لیے بدل جائے گی، اس سے ہماری زندگی اچھے کے لیے بھی بدل جائے گی. تو جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو جس سے کہ ہمیں خوف ہو رہا ہو تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ خوف حقیقی خطرہ ہے یا ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں. تو جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو وہ جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو اس کو 2 ملتی جلتی بیماریوں میں فرق کرنا پڑتا ہے. اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے. تو خوف بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کسی بھی وجہ سے خوف آئے تو آپ ایک ڈیفرینشیل ڈائگنوسس ضرور کریں کہ یہ واقعی کوئی خطرے کی بات ہے، یا میں اس وجہ سے ڈر رہا ہوں کہ مجھے سٹرگل کرنا پڑے گا، ٹینشن ہوگا، زندگی بدل جائے گی اور بے یقینی کی کیفیت ہے. کیونکہ اپرچونیٹیز اور جو ڈینجرز ہیں یہ
دونوں سے خوف سا پیدا ہوتا ہے. اپورچونیٹیز سے بھی خوف ہوتا ہے. جب آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور انٹرویو کے لیے آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں کمرے کے چیف ایگزیکٹو کے, تو آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ تو ایک اپورچونیٹی ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کو نوکری نہیں ملے گی نا, پہلے کون سی ملنے والی تھی, تو آپ ایک چانس تو لیتے ہیں. تو پھر ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنا جو ہے اس موقع پہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن خوف کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کوئی جھٹکے سے ٹوٹکے آپ چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خوف ہوتا ہے تو آپ کثرت سے پیدل چلنا شروع کر دیں, آپ فلمیں دیکھنا شروع کر دیں اگرچہ آپ کا دل نہیں چاہے گا, آپ میوزک سننا شروع کر دیں اگرچہ آپ کا دل نہیں چاہے گا, تو آپ دوا سمجھ کے, آپ علاج سمجھ کے یہ کام کرنا شروع کر دیں. آپ تنہائی سے بچیں, آپ لوگوں کے اندر رہیں اور ایسے لوگوں سے بات کریں جو آپ کے سچے ہمدرد ہیں اور سچے ساتھی ہیں. جیسے آپ کے ماں باپ یا بزرگ ہیں تو آپ ان سے جا کے تو بات کرتے ہیں, تو اس سے فرق پڑے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ خوف سے چھٹکارا پانا ہے, پھر شیم سے چھٹکارا پانا ہے. اور یہ جو جیسے کہ ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرائم ہے. اچھا, بلیک میلنگ بھی کرائم ہے, اس کی سزا ہے, قید کی سزا ہے اور جرمانے کی سزا, اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں. اور کسی کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس پہ قبضہ کر لینا جو اتفاق سے آپ کے پاس آ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ لوکل کمیشن مقرر کیا تھا, تو اس کا اندراج ہوتا ہے رجسٹرار آفس میں, اور رجسٹرار آفس پابند ہے اس بات کا کہ وہ پولیس کو گواہی دے کہ یہی لوکل کمیشن تھے اور انہی کے پاس ڈاکومنٹس ہیں. تو آپ جب ایسی بات کرتے ہیں تو ایک وکیل کے لیے تو اس کا کریئر تباہ ہو سکتا ہے کہ اگر عوام الناس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کب وکیل رہے گا اور کب بلیک میلر بن جائے گا, تو ایسے بندے کو تو پھر کوئی بھی کام نہیں سونپے گا, اور اس کا واحد دھندا جب بلیک میلنگ رہ جائے گا تو پھر اس کو اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے. تو یہ ایسے سب سے پہلے ڈرنے گھبرانے سے نکلنا ہوگا, کیونکہ جو ڈر گیا سمجھے کہ وہ مر گیا. کیونکہ ڈر جو ہے وہ ایکچولی ہمارے ایک دوست کی طرح ہے, یہ ایک کمپس کی طرح ہے جو محض اشارہ کرتی ہے کسی, جیسے کمپس اشارہ کرتی ہے نارتھ کی طرف, پر آپ نے ہر وقت نارتھ تو نہیں جانا ہوتا. اگر آپ نے نارتھ کی طرف جانا ہے تو نارتھ کی طرف چلے جائیں, لیکن جب آپ کو کمپس بتاتی ہے کہ یہ نارتھ ہے تو آپ ساؤتھ کی طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح ڈر اشارہ کرتا ہے کہ یہ ادھر خطرہ ہو سکتا ہے, اگر وہاں واقعی خطرہ ہے تو آپ ادھر مت جائیں, آپ دوسری طرف چلے جائیں. لیکن اگر آپ کو تجزیے سے پتہ چلے کہ اس میں خطرہ نہیں ہے, یہ مجھے خطرہ لگ رہا ہے, جیسے کئی دفعہ آپ اگر اندھیرے میں کہیں جا رہے ہوں اور زمین پہ آپ کو سانپ نظر آئے اور آپ غور سے دیکھیں تو وہ رسی ہو, تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بھاگ جائیں گے. اگر وہ رسی ہے تو آپ نہیں بھاگیں گے, لیکن اگر آپ سانپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو تو بھاگنے میں ہی عافیت ہے. تو آپ دیکھیے جا کے معاملات کو سمجھیے کہ جو بلیک میلر ہوتے ہیں یہ انہوں نے بہت جگہ پنگے ڈالے ہوتے ہیں, ان کا وہ ہاتھا پائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گلا دبانے کی ضرورت نہیں ہے, الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور ہے جو ہو سکتا ہے ان کا گلا دبا دے, کیونکہ جب آپ دسیوں جگہ پہ لڑائی جھگڑے کریں گے, فساد کریں گے, تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی تو پھر ہوگا جو تحمل کا دامن ہاتھ سے کھو دے گا. پر آپ کیوں تحمل کا دامن ہاتھ سے کھوئیں؟ آپ ٹھنڈے دل سے گریسفلی ایک مشکل صورتحال کو ایکسیپٹ کر لیں, اور جہاں تک وہ ڈاکومنٹس کا تعلق ہے تو وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ ان کا گورکھ دھندا ہے. جو پارٹی سیل کرتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خریدنے والی پارٹی کو رجسٹری کروا کے دے گی. اگر وہ پارٹی رجسٹری کروا کے نہیں دیتی تو قانونی طور پر چارہ جوئی ان کے خلاف کی جا سکتی ہے, اور وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے, اور وہ بھی گواہ بن جائیں گے. اور بیچ میں یہ جو کوئی افسر ہوتے ہیں جن کے نذرانے کے نام پہ رشوت دی جاتی ہے, تو ان کا بھی نام وہ برملا یوز کرتے ہیں, تو ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ اس طریقے سے اس معاملے میں یوز ہوا ہے, تو کیا اپنی نیک نامی کو بچانے کے لیے آپ گواہی دیں گے کہ آپ اس معاملے میں شامل نہیں تھے اگرچہ آپ کو آفر کی گئی تھی. تو یہاں بہت سارے کلوز مل رہے ہیں جس سے کہ ایسے جو انفارچونیٹلی جنہیں ہم وکیل کہتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ میری نظر میں وکلاء جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو خوبصورت بات کرتے ہیں, ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے, ان کی باتوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. لوگ خود بات کر سکتے ہوتے تو وکیل کبھی نہ کرتے.
چونکہ لوگ خود اتنی اچھی بات چیت نہیں کر سکتے تو وہ وکلاء کو کرتے ہیں. تو وکلاء کو اپنے اس نازک کام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور میرے بہت سے دوست وکلاء ہیں جو ٹاپ کے وکیل ہیں اس ملک کے, ان سے بات کر کے اٹس اے ٹریٹ ٹو ٹاک ٹو دیم. ڈاکٹر صاحب 2 ذرا سے مشکل سوال ہیں آپ کے لیے. پہلے وقفہ نہ لے لیں؟ وقفے کے بعد مگر وہ سوال بالکل سوال ضرور. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جتنا کوئی ماڈرن شہر ہے یا ماڈرن گھرانہ ہے فار دیٹ میٹر, وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ماں باپ کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی. سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں, لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے, وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی. مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں, ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا چاہتے ہیں. اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی سے مہربانی مل جائے, پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے. یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے, یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے. والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جلا سا مسئلہ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی, اور اب یہ نیا فینومینا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سال سے کثرت سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں. ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں, کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے, اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے. اب یہ جو آرڈینری پیرنٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے. میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے, یوٹیوب پہ جانا چاہیے. ہماری ویب سائٹ موجود ہے, ہمارا پیج موجود ہے جس کی 25 لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں, اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو 5000 ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ویلکم بیک. ندیم صاحب, آپ سے سوال سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ 2 سوال میرے ذہن میں ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال تو یہ ہے کہ جس طرح سے جو بلیک میلر ہوتا ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جو بلیک میل ہوتے ہیں, مظلوم جو ہوتے ہیں, ان کا بھی تو کوئی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ اٹ از ویری ایزی ٹو گیو سجیشنس. کبھی آپ کو بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑا؟ اچھا, میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی جو کامیاب شخص ہوتا ہے نا, تو اس کو قدم قدم پہ بلیک میلنگ کا سامنا ہوتا ہے. اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں عموماً خود سے بعض اوقات باتیں نہیں کرتا, لیکن جب کوئی پوچھے تو میں جواب ضرور دیتا ہوں. 22 سال پہلے لاہور میں 2 صحافی تھے جو بہت بلیک میلنگ میں مشہور تھے. ایک کا نام ضیاء شاہد اور ایک کا نام خوشنود علی خان تھا. تو انہوں نے مجھے بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی تھی, اور میں نے بالکل انہی 4 طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ان سے مقابلہ کیا تھا, اور بالآخر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا, اور انہوں نے معافی مانگی تھی, اور انہوں نے بڑی التجا کر کے مصالحت کی تھی, اور تمام اخباروں میں ان کا معافی نامہ چھپا تھا. اور 6 فروری سن 2000 کے اخباروں میں جب وہ 2 سال کے بعد جنگ اختتام کو پہنچی اور APNS اور CPNE کا اجلاس ہوا, تو اس میں انہوں نے جو معافی مانگی تھی تو اس کی روداد چھپی تھی. تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی میں اور زیادہ لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا, بہت تورم خان ہیں جنہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے. آپ نے اس چیز سے نہیں کبھی اندازہ لگایا کہ ہمارے ہاں کبھی فضول قسم کے لوگ نہیں آتے, کوئی چندہ لینے والے, کوئی بھتہ لینے والے, کوئی کسی قسم کے بندے کبھی آپ نے دیکھا کوئی ادھر کا رخ کرتے ہوں, کوئی
نام نہاد صحافی جو کہ آ کے تو کوئی ڈراوا دے کے، تو کبھی آپ نے دیکھے ایسے؟ اب 25 سال ہو گئے آپ کو میرے میں ساتھ نے نہیں کام دیکھے. کرتے ہوئے. تو سر میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر بلیک میلر کا مائنڈ سیٹ ہے تو جس نے بلیک میل نہیں ہونا اس کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہوگا. جس نے بلیک میل نہیں ہونا یہ خوبصورت مائنڈ سیٹ ہے، لیکن جس نے بلیک میل ہونا ہے اسے اصلاح کی ضرورت ہے. کیونکہ جب بھی ایسی سچویشن ہوگی جس میں انہوں نے جیسے ہم سے مشورہ مانگا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اپنی سچویشن میں اس مشورے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو پرنسپلز ہیں اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے وہ بتا دیے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کچھ لوگ 1 منٹ سے پہلے بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. گھروں میں ماں باپ 1 منٹ سے پہلے تیار ہوتے ہیں، اولاد انہیں بلیک میل کرتی ہے، بیوی خامد کو، خامد بیوی کو. بلیک میلنگ دوستوں میں بھی ہوتی ہے. بلیک میلنگ جو ہے معاشرے میں ہر صورت میں بہت پریولنٹ ہے. تو ایک اگر مائنڈ سیٹ یہ پایا جاتا ہے جسے ہم بلیک میل کرنے کا مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، تو ایک بلیک میل ہونے کا بھی مائنڈ سیٹ ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ یہ بنیادی مائنڈ سیٹ ہے جو بہت جلدی ڈر جاتا ہے، جو فوری طور پر کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جان چھڑاؤں، اور جو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تھرو نہیں ہوتا، ان کے ساتھ سپورٹ سسٹم نہیں بناتا، جو پولیس کو اور جو سرکار ہے اور جو سسٹمز ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، جو انسیکیور ہوتا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ بلیک میلنگ کے ایٹیٹیوڈ کو معاشرے میں پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کوئی مار دھاڑ پہ لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو بلیک میل کرنے کے پہلو سے بھی چل رہا ہوتا ہے. آپ بے شمار آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں چینلز ہیں، بالکل کوئی مقصد نہیں ہے ان چینلز کا. جیسے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی ہے، کم از کم 25 چینل ہیں جو ایک دوسرے کا چربہ ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے مقاصد نکالنے کے لیے، کوئی حکومت کو بلیک میل کرتا ہے، کوئی کسی کو بلیک میل کرتا ہے، کوئی اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. یہ سارا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بلیک میلنگ کرتا ہے، وہ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی کرتا ہے. کیونکہ پہلے بلیک میلنگ کے لیے آپ کو ایک طاقت حاصل کرنی پڑتی ہے. جیسے ان وکیل صاحب نے ایک کالا کوٹ جو حاصل کیا ہے، یہ ان کی طاقت کا منبع ہے. اسی طرح لوگ جب کسی اخبار کے رپورٹر بنتے ہیں جس کی ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، بلکہ ان کو پلے سے کوئی کیمرہ خریدنا پڑتا ہے، لیکن یہ بالکل عام ہے. اسی طرح کئی چینل ہیں، ان کے بزنس کوئی اور ہیں جن سے وہ بے انتہا کماتے ہیں اور چینل ان کا خسارے میں ہوتا ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک بھی چینل ہے جو خسارے میں نہ ہو؟ ہمارے ہاں ہر چینل، الیکٹرانک چینل خسارے میں ہے. سوشل میڈیا جو آ گیا، یہ سوشل میڈیا کی وجہ نہیں ہے. سوشل میڈیا تو جمعہ 8 دن کی بات ہے. چینل تو 20 سال سے ہمارے ملک میں ہے. بہت سارے ایسے اخبار ہیں جو خسارے میں ہیں، لیکن وہ اس طاقت سے جو بلیک میلنگ کرتے ہیں اس سے ان کی آمدنی وابستہ ہوتی ہے. بہت سارے ایسے چینلز ہیں جن کے کاروبار ہیں، جن کے اندر کوئی میلف آئی ڈیز ہوتی ہیں. ان میلف آئی ڈیز کے اوپر چادر تان کے رکھنا، ان کو پردہ کرا کے رکھنا، ان کے دوپٹہ اڑا کے رکھنا، یہ ان چینل کا مقصد ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے شام کو جو ایک چینل پہ چلے جائیں، دوسرے پہ چلے جائیں، تیسرے پہ چلے جائیں، وہ ایک دوسرے کا چربہ ہے. مس یوز اور ابیوز آف پاور ہے. میں ندیم صاحب سے سوال لے لوں پھر اس کے بعد آپ کو. سر مجھے یہ جاننا ہے کہ بلیک میلنگ کے نتیجے میں بہت سا اعصابی دباؤ اور بے چینی بے قراری پیدا ہو جاتی ہے کئی دفعہ لوگوں میں، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، اور انہیں بڑا جی چاہتا ہے ان کا کہ جلد از جلد اس مصیبت سے جان چھٹے. وہ یقیناً ایسے کام نہیں کرتے جس 4 سٹیپ ایجنڈا کا آپ نے ذکر کیا کہ اس پر چلنے سے آسانی پیدا ہوگی. وہ بلیک میلر کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، بلکہ انہوں نے بلیک میلر کو کھلی چھٹی دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے ان کو جتنا چاہے ہراس کرے، الٹا پلٹا بولے، سب کچھ کرے. اب یہ جو جلد بازی ہے کہ جلد از جلد میری اس مسئلے سے جان چھٹ جائے، اس کا کیا کریں؟ اور کیا کوئی ہے ایسا نسخہ کہ جلدی جان چھٹ جائے؟ کیونکہ یہ بڑا مینٹل ٹرموائل اس سے پیدا ہوتا ہے بلیک میلنگ سے. نہ وہ صحیح طرح سے روزمرہ زندگی کے کام کر سکتے ہیں، نہ وہ راتوں کو سو سکتے ہیں، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو کیا جلدی اس مسئلے سے جان نہیں چھٹ سکتی؟ کوئی تعویذ لیا جا سکتا ہے، کوئی تعویذ دھاگا، کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی وظیفہ،
کسی مزار پہ کوئی 2 دیگیں دے دیں، یہ جلدی ہو سکتا ہے. جن کاموں کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے وہی ہیں جو پھر ہم کرتے ہوئے بزی رہ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ فیئر میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اصل اسٹرگل کرنے کی بجائے اسٹرگل کی کوئی لائٹر شکل اپنا لیتے ہیں. یعنی اصل اسٹرگل چونکہ ذرا بھاری ہوتا ہے تو ہم اسی کی ایک ہلکی پھلکی شکل اپنا لیتے ہیں کہ ٹو لک بزی کیپ ڈو نتھنگ. یہ ایک ہمارا نظریہ بن جاتا ہے. دیکھیں جو نو نانسنس اپروچ ہے نا، جو سیدھی اپروچ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ریسرچ سے ثابت شدہ طرز عمل ہے، یہ کوئی میں نے تو نہیں بنایا، کہ دنیا میں ہر چیز کی بیسٹ پریکٹسز ہیں. اگر آپ جو بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ جو ہے دنیا میں وجود آ چکا ہے. یہ 21ویں صدی میں رہنے کے ثمرات ہیں کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو جو بھی مسئلہ ہے اس کی بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیون نہیں اس طرح کیا کہ ہم ایویڈنس بیسڈ چیزوں کے پیچھے چلے. ہم نے اپنے آپ کو ٹیون کر رکھا ہے سنی سنائی پہ یقین رکھنے کا. وہ کوئی فلاں بنگالی بابا ہے، اس کے پاس چلے جائیں اور وہ کہہ جائے گا جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تیرا کہتا ہے جا. تو ہمیں یہ چیزیں بڑی کہہ رہے ہوندے جا تیرا ککھ نہ رہے. تو یہ چیزیں جو ابھی بھی جب لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں، جب لوگ خوف میں ہوتے ہیں تو وہ ضعیف التقاط بھی ہو جاتے ہیں. اچھا سر، آپ کیونکہ نفسیات کے شعبے سے وابستہ ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، ہمیشہ آپ ریسکیو کرنے کی بات کرتے ہیں. اگرچہ اس فورم پہ یہ بات تو ہمیں کسی اور نے کہی ہے، مگر آنیسٹلی سر ایک بلیک میلر کے لیے بیسٹ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس غلط کبھی حرکت سے نکل جائے؟ دیکھیے بلیک میلر کے لیے سب سے اہم پیغام یہ ہے میرا، اگر آپ اس نقطہ نظر سے جاننا چاہتے ہیں، کہ اگر وہ اتنا جینیس ہے کہ کسی بندے کو اپنے انگلیوں کے اشارے پہ نچانا شروع کر سکتا ہے اور کامیابی سے ایسا کر سکتا ہے، تو اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو مثبت طرز عمل کے لیے استعمال کرے اور مثبت پلانز کے لیے استعمال کرے تو وہ بہت کامیاب ہوگا. میں آپ کو بتاؤں جن کا میں نے ذکر کیا کہ جنہوں نے بلیک میلنگ کی اور آخرکار ان سے پھر انہوں نے اپولوجائز کیا اور میں نے درگزر کر دیا معاملے کو، تو ان میں سے جو خوشنود علی خان ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست بن گئے اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت جینیس ہیں اور انہوں نے اپنے طرز عمل کو بدل لیا. انہوں نے اپنی زندگی کو بہت اچھی نہج پہ ڈال لیا اور اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ایسا کام کیا ہو. دوسری طرف جو ضیاء شاہد ہیں وہ آج بھی کام کر رہے ہیں اور میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ہوتے تھے اور جس ادارے میں بھی گئے انہوں نے اپنی مثبت صلاحیتوں سے اس ادارے کو 4 چاند لگائے. لیکن یہ جو بلیک میلنگ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے یہ ان کی جان نہیں چھوڑتا اور میرا ہمیشہ سے یہ بلیف ہے، پچھلے 50 سالوں سے میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح، کہ وہ ایک جینیس ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بلیک میلر بھی ایک جینیس ہوتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو ایک اچھے کاز کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے، ایک اچھے بزنس کے لیے استعمال کرے تو اس میں کامیابی اور بھی آسان ہوگی اور سزا کا کوئی دھڑکا نہیں ہوگا. جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہر وقت ایک دھڑکا بھی تو رہتا ہے نا کہ کہیں میں پکڑا گیا تو کیا ہوگا. اور پھر آپ کو قریب کے لوگ بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو اپنی فیملی کے لوگ بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو مجھے میرے پیشے کے حوالے سے جانتے ہیں، جو کہ ایڈکشن کے ریہیبلیٹیشن پروگرامز کی میں بات کر رہا ہوں، تو بہت سارے لوگ مجھے 1998 کے اس ایڈونچر کی وجہ سے جانتے ہیں جو ضیاء شاہد اور خوشنود علی خان کے خلاف مجھے کرنا پڑا. ابھی 2 سال پہلے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے مجھے مبشر لقمان نے بلایا اور پروگرام میں میرے ساتھ الجھنے کی کوشش کی اور غلط رویہ اختیار کیا. ہم نے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا اور ان کو بھی راہ راست پہ ڈالا اور اس کے بعد ان کی چینل سے بھی چھٹی ہوئی جہاں وہ کام کرتے تھے اور بالآخر وہ اب کبھی اس چینل پہ اور کبھی اس چینل پہ نظر آتے ہیں. اور پچھلے دنوں تو آپ کو پتہ ہے نا فواد چودھری نے ان کے ساتھ کوئی فوری انصاف بھی کر دیا تھا. سر جینیس ہونا بہت اچھی بات ہے مگر ایول جینیس ہونا اچھی بات نہیں. دیکھیں جینیس ہوتا ہے کیونکہ ہمارا برین جو ہے نا ویلیو نیوٹرل ہے. اگر آپ اسے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو آپ جینیس ہیں
اگر آپ اسے برے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہم ایول جینیس رکھ دیتے ہیں. تو دماغ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اسے ایڈکشنز کے لیے استعمال کریں گے تو بھی کام کرے گا, اگر آپ انہیں ہیبٹس کے لیے استعمال کریں گے تو تب بھی کام کرے گا. جیسے ٹیلی ویژن کی سکرین ہے, تو اگر آپ اس پہ اچھے پروگرام چلانا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ بری باتیں اپنے چینل پہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. سر میرا سوال, جیسے آپ نے یہ 4 اسٹیپس بتائے بلیک میلنگ کو ڈیل کرنے کے لیے, جو گھروں میں بلیک میلنگ ہوتی ہے اس کو بھی ڈیل کرنے کے لیے انہی 4 اسٹیپس کو فالو کیا جائے, جیسے زیادہ تر ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے گھروں میں؟ ایگزیکٹلی ان کی اپلیکیشن تو وہاں نہیں ہو سکتی, کیونکہ گھروں میں ایموشنل بلیک میل زیادہ تر ہوتی ہے, جو خاص طور پر ایڈکشنز کی فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشے کا مریض ہے وہ اپنے گھر والوں کو بلیک میل کرنے کے لیے 4 نکاتی فارمولہ اس کے پاس بھی ایک ہوتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میری زندگی کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تو انہیں گلٹ انڈیوس کرتا ہے. پھر اپنی حالت زار دکھاتا ہے, برے حال دکھاتا ہے لوگوں کو, اور بتاتا ہے کہ دیکھو میرا کتنا برا حال ہے, اور پھر کہتا ہے خبردار اگر کوئی سٹیٹس کو میں تبدیلی لانے کی کوشش کی پھر دیکھنا اب میں کیا کرتا ہوں. اور پھر ساتھ ایک چوتھا زبردست مزائل پھینکتا ہے کہ ویسے میں نے اگلے ہفتے نشہ چھوڑ دینا ہے. اب ان کا چاروں کا جو کمبائنڈ افیکٹ ہے آپ دیکھیں تو بہت زبردست ہوتا ہے. فیملی ممبر ہمیشہ اس کی بات مانتے ہیں, ہمیشہ اس کو ایک اور ہفتہ دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کی زندگی نشے کی بیماری میں دھنستی چلی سر جاتی ہے. یہ آپ ایڈکشن کی بات بتا رہے ہیں, مجھے یہ بلیک میلر کی بات لگی. وہ بلیم کرتا ہے کہ سارا کچھ جو میں کر رہا ہوں تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں, میں تو ایک وکٹم ہوں, میں تو ستایا ہوا آدمی ہوں, اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا کچھ نہ کرنا, چپ رہنا, اور بس یہ آخری دفعہ میں کر رہا ہوں, اس کے بعد تو میں نے چھوڑ دیا. دیکھیں تمام یہ ملتے جلتے ہی کام ہے نا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات جو آج ہمارا پروگرام سننے والے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھریلو ٹوٹکے یا زبیدہ آپا کے ٹوٹکے اب کام نہیں کریں گے, کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں. کامن سینس سے آپریٹ نہ کریں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں اپنے دماغ کو خجل خوار کرنے کی. دنیا میں ہر چیز کا جو بہترین طریقہ ہے, دیکھیں اگر آپ کوئی بریڈ بھی بیک کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کھانا بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ریسیپی اور طریقہ کار جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہے. تو پھر آپ تجربے کر کر کے کیوں اپنا کام خراب کریں گے؟ آپ کیوں نہیں کوئی ایسی ویڈیو دیکھیں گے جس میں بہت اچھے طریقے سے کھول کے بتایا گیا ہے کہ اچھا کھانا کیسے بنانا ہے یا کوئی اچھی ڈش کیسے بنانی ہے. اسی طرح چاہے ایڈکشن کا سامنا ہو یا بلیک میلنگ کا سامنا ہو, یا آپ بزنس کرنا چاہتے ہوں, اپنے مالی حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہوں, یا اپنی آمدنی بڑھانا چاہتے ہوں, تو ایک سمپل سا ایک فقرہ آپ گوگل پہ لکھ دیں, آپ اگلے چند دن اس پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صداقت. ڈاکٹر ریاض آپ کا شکریہ. مس آمنہ تھینک یو ویری مچ. مس شمائلہ اینڈ ندیم نور آپ کا ناظرین سب سے زیادہ شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ آپ فیڈ بیک دیں گے. اور یہ جو بلیک میلنگ کا مسئلہ ہے معاشرے میں کامن ہے, کبھی کوئی ٹی وی سٹار, کبھی کوئی ایکٹریس, کبھی کوئی سنگر, کبھی کوئی بڑا آدمی, معاشرے میں جہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں لوگ جن کو بلیک میل کیا جاتا ہے, تو ہم نے جو آپ کو ٹپس دیے ہیں, اور پھر بلیک میلرز کا جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ ساری ہم نے آپ بات چیت کی, اس سے یقیناً آپ مستفید ہوں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ